अस्सलाम वालेकुम अहबाब, जब ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ओशियन न्यूज़ पर मैं आपसे कुरान जो प्रोग्राम करती हूँ वो है आइए कुरान को समझें, कुरान को जानें, कुरान की फजीलत और हिकमत। और इस हवाले से आज मैंने जो सूरत का इंतखाब किया है वो सूरह इसराइल, बनी इसराइल और या सूरह इसरा है। बनी इसराइल या सूरह इसरा है। कुरान मजीद की ये 17वीं सूरत है। अल-इसरा भी इसे अल-इसरा या सूरह इसरा, और कुरान मजीद की 17वीं सूरत है। ये तरतीब नज़ूल इसका 17 है। तादाद आयात 111, तादाद अल्फाज 1559, यानी 1559, 1559, और तादाद हरूफ है इसके 6480। और ये दौर नज़ुल इसका मक्की सूरत है। और सूरह अल इसरा का मतन और मजमून इसका और बाकी जो इसके हवाले से मालूमात है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। कुरान मजीद की चूँकि 17वीं आयत है, 15वें पारे के आगाज़ के साथ शुरू होती है। और इस सूरत के दो नाम, यानी जैसे मैंने बता दिया, सूरह बनी इसराइल और दूसरा सूरह अल इसरा है। तो दौर नज़ुल इसका मक्की, दीगर नाम अल इसरा, ज़माने नज़ुल वाक़या मेराज, खैर अखीर मक्की दौर। और आदत सूरज जो है वो 17, आदत पारा 15, तादाद आयात इसमें 111 और अल्फाज 1559 और हरूफ 6480। गुज़िश्ता सूरत इसमें सूरतुल नहल और आइंदा अल कहफ। और नाम के हवाले से अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क अल्फाज और हरूफ में हमें कहीं मिल जाता है, इसलिए कि वो मुख्तलिफ अहबाब ने इसकी कैलकुलेशन की होती है। तो उस हवाले से हमें जो है वो कहीं कहीं फ़र्क भी मिल जाता है इस तरह से। तो आयत जो है इसमें ये इसका मौजूद बहस बनी इसराइल नहीं है, बल्कि ये नाम भी अक्सर कुरानी सूरतों की तरह सिर्फ अलामत के तौर पर रखा गया है। दूसरा नाम यानी अल इसरा पहली आयत से इसमें लिया गया है। ज़माना नज़ूल जो इसका है, पहली ही आयत इस बात की निशानदेही करती है कि ये सूरत मेराज के मौके पर नाजिल हुई। मेराज का वाक़या हदीस और सीरत के अक्सर रवायत के मुताबिक हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था, इसलिए ये सूरत भी इन्हीं सूरतों में से है जो मक्की दौर के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई। और जहाँ तक इसके पस मंज़र का ताल्लुक है, तो इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हुए 12 साल गुजर चुके थे। आपके मुखालफिन आपका रास्ता रोकने के लिए सारे जतन कर चुके थे, मगर उनकी तमाम मज़ाहमतों के बावजूद आपकी आवाज़ अरब के गोशे गोशे पहुँच गई थी। अरब का कोई कबीला ऐसा ना रहा जिसमें 2-4 आदमी आपकी दावत से मुतासिर ना हो चुके हों। खुद मक्के में ऐसे मुखलिस लोगों का एक मुख्तसर जत्था बन चुका था जो हर खतरे को इस दावत हक की इसको कामयाबी के लिए तैयार रहते थे, और इसके लिए दुआ गो भी रहते थे। मदीने में औस और खिज़राज के ताकतवर कबाइल की बड़ी तादाद आपके हामी बन चुकी थी। और अब वो वक्त करीब आ लगा था जब आपको मक्के से मदीने की तरफ मुंतकिल हो जाने और मुंतशिर मुसलमानों को समेटकर इस्लाम के असूलों पर एक रियासत कायम कर देने का मौका मिला था। इन हालात में वाक़या मेराज पेश आया और वापसी पर पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सुनाया। और जहाँ तक इसके मौजू और मजमून का ताल्लुक है, तो इस सूरत में तंबी, तफहीम, तालीम तीनों एक मुतनासिब अंदाज में जमा कर दी गई हैं। तंबी कुफार मक्का को दी गई है कि बनी इसराइल और दूसरी कौमों के अंजाम से सबक लो और खुदा की दी हुई मोहलत के अंदर जिसके ख़त्म होने का ज़माना करीब आ लगा है, संभल जाओ और इस दावत को कबूल कर लो जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ज़रिए पेश किया जा रहा है, वरना मिटा दिए जाओगे और तुम्हारी जगह दूसरे लोग ज़मीन पर बसाए जाएंगे। नीज़ बनी इसराइल को भी, जो हिजरत के बाद अनकरीब ज़बान वही के मुखातिब होने वाले थे, ये तंबीह की गई थी कि पहले जो सज़ाएं तुम्हें मिल चुकी हैं इनसे इबरत हासिल करो, और अब जो मौका तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से मिल रहा है उससे फ़ायदा उठाओ। ये आखिरी मौका भी अगर तुमने खो दिया और फिर अपनी साबिक रविश का इरादा किया तो दर्दनाक अंजाम से दो चार होगे। तफहीम के पहले में बड़े दिलनशी तरीके से तफहीम से पहले बड़े दिलनशी अंदाज तरीके से समझाया गया है कि इंसानी सादत व शकावत और फलाह व खुसरान का मदार दरअसल किन चीज़ों पर है। तौहीद, मआद, नबूवत और कुरान पर हक होने की दलीलें दी गई हैं। इन शुबहात को रफ़ा किया गया है जो इनके बुनियादी हकीकतों के बारे में कुफ़ार मक्का की तरफ से पेश किए जाते रहे थे, और इस्तदलाल के साथ बेकनी इनकी की गई है, और मुनकरीन की जहालतों पर जो है उनको तंबीह भी की गई है। तालीम के पहलुओं में इखलाक और तमद्दुन के बड़े बड़े असूल बयान किए गए हैं जिन पर ज़िंदगी के निज़ाम को कायम करना दावत मोहम्मदी के पेश
نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے 1 سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ یہ خاکہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملک کی اور پوری انسانیت کی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصلحت کا خیال تک نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو جو کبھی کبھار کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بحثیوں اور ان کے طوفان اور غضب اور ان کے جھوٹ مکاری اور پر بے ساختہ جھنجلا اٹھتے تھے، تلقین کی گئی کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلے میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان تمام صفات عالیہ سے متصف کرے گی، یعنی تمہیں ان کے نزدیک لے جائے گی جن سے رائے حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے، یعنی تمہیں ان سے یہ تمام صفات جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب 5 وقتہ نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی۔ تو یہ اس صورت میں جہاں تک بتایا گیا ہے کہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو دعوت دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ جب تمہارے ساتھ یہ لوگ برا سلوک کریں اور تمہاری بات کو نہ مانیں تو ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ تم لوگوں نے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اس میں اس تمام بحث کو جو ہے وہ سمیٹا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم نے نبی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین پر ضرور 2 بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اگر برائی کی تو انہی کے لیے کی۔ پر پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا اور تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ تو وہ مسجد میں داخل ہوں جس سے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ تمہارا رب قریب ہے، تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کہ جو کہ پیشن گوئی یہ ہے کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری تھی اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ سرکشی کریں گے، سخت فساد برپا کریں گے۔ پس یہاں جو ہے یہاں سے ان کو خبر دینا تھا کہ یہ جو ہے کس طرح سے ان کے پہلے فساد کے موقع پر ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے اور سخت جان اور ساز و سامان سے پورے لیس تھے، اور ان پر چھا گئے تھے، ان کے شہر چھین لیے گئے، لوٹ مار کر کے ان کے گھروں تک کو خالی کر کے بے خوف و خطر واپس چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جالوت کا لشکر تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور یہ طالوت کی بادشاہت میں پھر لڑے اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ موصل کے بادشاہ سنجاریب اور اس کے لشکر نے ان پر فوج کشی کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر چڑھایا تھا۔ اب ابن ابی حاتم نے یہاں پر ایک عجیب و غریب قصہ نقل کیا ہے کس طرح اس شخص نے بتدریج ترقی کی تھی۔ اولاً یہ ایک فقیر تھا، پڑھا رہتا تھا اور بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ پھر تو بیت المقدس تک اس نے فتح کر لیا اور وہاں پھر پر بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی ہے جو محض موضوع ہے اور اس کے موضوع ہونے میں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ باوجود اس کے کہ امام صاحب نے یہ حدیث وارد کر دی، ہمارے استاد شیخ حافظ علامہ ابو الحجاز مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع ہونے کی تصریح کی ہے اور کتاب کے حاشیے پر لکھ بھی دیا ہے۔ اس باب میں بنی اسرائیل روایتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن ہم انہیں وارد کر کے بے فائدہ اپنی کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان میں سے بعض تو موضوع ہیں اور بعض کو ایسی نہ ہوں، بلکہ الحمدللہ ہمیں ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب اللہ ہمیں اور تمام کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی کتاب ہے، اور صرف کتاب اللہ ہی ہے جس سے ہمیں تمام درس ہمیں اسی کتاب سے ملتے ہیں۔ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے ہمیں ان چیزوں کا محتاج نہیں رکھا اور نہ ہمیں ان
چیزوں کی ضرورت ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اس قدر کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کے وقت اللہ نے ان کے دشمن ان پر مسلط کر دیے، جنہوں نے انہیں خوب مزہ چکھایا اور بری طرح درگت بنائی، ان کے بال بچوں کو تہہ تحقیق کیا، انہیں اس قدر ذلیل کیا کہ ان کی گھروں میں تک میں گھس کر ان کا ستیہ ناش کیا اور ان کی سرکشی کی پوری سزا دی۔ انہوں نے بھی ظلم و زیادتی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ عوام تو عوام، انہوں نے تو نبیوں کے گلے کاٹے تھے، علماء کو سر بازار قتل کیا تھا۔ وقت نصر ملک شام پر غالب آیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، وہاں کے باشندوں کو قتل کیا، پھر دمشق پہنچا، یہاں دیکھا کہ ایک سخت پتھر پر خون جوش مار رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو اپنے اسے باپ دادوں سے اسی طرح دیکھا ہے، یہ خون برابر ابلتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس نے وہیں پر قتل عام شروع کر دیا، 70,000 مسلمان وغیرہ اس کے ہاتھوں یہاں پر قتل ہوئے، پس وہ خون ٹھہر گیا۔ اس نے علماء اور حفاظ کو، تمام شریف اور ذی عزت لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، ان میں کوئی بھی حافظ توریت نہ بچا۔ پھر قید کرنا شروع کیا، ان قیدیوں میں نبی زادے بھی تھے، غرض ایک لرزہ خیز ہنگامہ ہوا، لیکن چونکہ صحیح روایتوں سے بلکہ صحت کے قریب والی روایتوں سے بھی تفصیلات نہیں ملتی، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا، واللہ عالم۔ پھر فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والا دراصل اپنے لیے ہی بھلا کرتا ہے اور برائی کرنے والا حقیقت میں اپنے لیے ہی برا کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا ہے، جو شخص نیک کام کرے وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو برائی کرے اس کا بوجھ بھی اس کے اپنے اوپر آئے گا۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا اور پھر بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیوں پر کھلے عام کمر کس لی اور بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیے، تو پھر ان کے دشمن ان پر چڑھ دوڑے اور وہ ان کی شکلیں انہوں نے بگاڑ دی۔ بیت المقدس کی مسجد جس طرح پہلے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، اب پھر دوبارہ کر لی، اور جہاں تک بن پڑا ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا۔ چنانچہ یہ بھی ہو کر رہا، تمہارا رب تو ہے ہی بے رحم اور کرم کرنے والا، اور اس سے نا امیدی نازیبا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ پھر سے دشمنوں کو پست کر دے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ ادھر تم نے سر اٹھایا، ادھر ہم نے تمہارا سر کچلا، ادھر تم نے فساد مچایا، ادھر ہم نے برباد کیا۔ یہ تو ہوئی دنیاوی سزا، ابھی آخرت کی زبردست اور غیر فانی سزا باقی ہے۔ جہنم کافروں کا قید خانہ ہے، جہاں سے نہ وہ نکل سکیں گے، نہ چھوٹ سکیں گے، نہ بھاگ سکیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کو اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے سر اٹھایا، ایسے لوگ بالکل فرمان الہی کچھ سرانوں سے ٹکرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو مزید اور اس صورت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بلا شبہ یہ قرآن جو ہے اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اور اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی تعریف میں فرماتا ہے، یہ قرآن بہترین راہ کی طرف رہبری کرتا ہے، ایماندار جو ایمان کے مطابق فرمان نبی پر عمل کریں انہیں یہ بشارتیں سناتا ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، انہیں بے شمار ثواب ملے گا، اور جو ایمان سے خالی ہیں انہیں یہ قرآن قیامت کے دن کے دردناک عذابوں کی خبر دیتا ہے، جیسے فرمان ہے کہ انہیں المناک عذابوں کی خبر پہنچا دے گا، المناک عذابوں کی خبر پہنچا دے گا۔ تو جہاں تک سورہ اسراء کا تعلق ہے، یا سورہ بنی اسرائیل کا تعلق ہے، تو اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک شب معراج کا مختصر تذکرہ ہے، اور میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا فرمان الہی ہے۔ اس صورت کے جو مضامین شامل ہیں ان کے موضوعات یہ ہیں: بنی اسرائیل کی بربادی کے 2 ادوار اس میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، انسان جلد باز ہے، رات کی نشانی کو بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنانے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، روز قیامت ہر انسان کا اعمال نامہ سے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، کسی بستی کا خوشحال عمرہ کا فسق و فجور کرنا بستی کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، طالب دنیا اور طالب آخرت کا بیان اور ان کے انجام کا تذکرہ، والدین سے اف تک نہ کہو بلکہ ان کے لیے دعائیں کرو، حقوق ادا کرنے میں بھی فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اخراجات میں راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم ہے، قتل اولاد، زنا، قتل عوام اور دیگر چیزوں کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، نہ ورنہ عرش والے کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، آسمان زمین اور ان میں موجود سبھی مخلوقات اللہ کی تسبیح گناہ ہے۔ کفار کو قرآن کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، تمہارے باہمی فسادات کے سبب شیطان ہے، انبیاء کے درجات میں تفاوت کا بیان ہے، جن لوگوں کو مشرکین پکارتے ہیں ان کی اپنی کیفیت کیا ہے، اور قیامت سے قبل ہر بستی ہلاک یا گرفتار عذاب ہوگی۔ انبیاء کے معجزات کا مقصد
ابلیس کے شکاری جال اور پھندے مشرکین مکہ بحری سفر میں اپنے معبودوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کی طرف مائل ہوتے تو انہیں دگنا عذاب ہوتا۔ 5 نمازوں اور نماز تہجد کا بیان ہے۔ بالآخر باطل کو نابود ہونا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روح کی حقیقت اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ کفار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند بھیجا تقاضے اور مطالبات کا بیان اس صورت میں ملتا ہے۔ ہمیں کفار کا نبی کو بشر کہہ کر نبی ماننے سے انفرار حاصل کرنا۔ اگر دنیا میں کوئی نوری مخلوق ہوتی تو اللہ ان کی طرف بھی نبی بھی نوری بھیجتا۔ انسان کی تنگ دلی کا بیان ہے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلال کی حقانیت پر ایک مکالمہ ہے۔ اہل کتاب میں سے اہل ایمان حضرات کی خیشت الہی کا تذکرہ ہے۔ نماز تہجد میں قرأت قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی بیان کرنے کا حکم بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ جو سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بہت سے موضوعات ہیں جن کا جو ہے احاطہ کیا گیا ہے۔ ان موضوعات کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے اس میں شب معراج کا بھی تذکرہ اس میں ہمیں ملتا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بھی 2 ادواروں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور قرآن کے اصولوں پر چلنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اس میں سزا اور جزا کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ دنیاوی سزا بھی دی جائے گی اور آخرت کی سزا جہنم ہوگی، جہاں سے یہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جائیں گے اور کبھی بھی رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو ہے اس کے بارے میں آج میں نے آپ سے بات چیت کی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو تھوڑا بہت علم مجھ تک پہنچا ہے اس صورت کے حوالے سے کہ صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے اور کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو آخر میں زیب نصر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور کسی نئے موضوع پر گفتگو ہوگی، نئی صورت پر گفتگو ہوگی اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ دینی احکام کے حوالے سے پروگرام ہے، اس میں آپ لوگوں سے بھی بات چیت جاری رہے گی۔ تو زیب نصر کا شکریہ، زیب نصر آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور میرا شکریہ تو کچھ نہیں ہے، اصل میں میرے اطراف میں بچے یہاں بیٹھے ہوئے بہت شور مچا رہے ہیں وہ، اور مجھے بہت ہی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بہت زیادہ نا، تو میں اس لیے بہت معذرت خواہ ہوں کہ اگر کہیں کوئی کجی کمی خامی کچھ رہ گئی ہو اور میری بھول چوک مجھ سے کچھ ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ تو یہیں پر میں اختتام کرتی ہوں، شیر زمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمین کو، تمام عالمین کو اپنی حفاظت میں رکھے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمریں عطا کرے، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔